बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरा मुल्क इन ख़बरों की ज़द में है कि 27वीं तरमीम के बाद मुल्की निज़ाम तलपट होने वाला है। ज़रदारी साहब की छुट्टी हो जाएगी और आर्मी चीफ़ सदारत का मनसब संभाल लेंगे। इसकी पूरी तफसील और ये भी कि कहाँ कहाँ फ़ाल्ट लाइनें इस निज़ाम में मौजूद हैं और क्या वो इतनी सीरियस हैं कि निज़ाम को तहबाला करके रख दिया जाए या कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए। और दूसरा, इमरान ख़ान के हामी एक इंटरनेशनल भारतीय सहाफ़ी ने शिकवा किया है कि इमरान ख़ान को सारी दुनिया भूल गई है, यहाँ तक कि बरतानिया और अमेरिका में जो बासर पाकिस्तानी रहते हैं वो भी इमरान ख़ान को भूल गए हैं और उन्होंने इमरान ख़ान के नाम पर म्यूट का बटन लगा दिया है। मतलब ये है कि इमरान ख़ान के हवाले से ना कोई बात सुनेंगे ना करेंगे। और तीसरा एक अहम इशू ये है कि क्या भारत बांग्लादेश पर हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान पर हमले की अफवाहें तो एक ख़ास लॉबी उड़ा रही है, फैला रही है, लेकिन मेरी नज़र में पाकिस्तान पर हमले का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है। लेकिन बांग्लादेश का क्या मसला है। बांग्लादेश तो बहरहाल पाकिस्तान जैसी पावर नहीं है, उसकी फ़ौज भी बहुत छोटी है और उसके पास इस जंग के हवाले से कोई मतलूबा वेपनरी भी नहीं है। तो इस पर हम रोशनी डालेंगे और थोड़ी सूरत हाल समझने की कोशिश करेंगे। तो सर फहरिस्त अफवाहें। कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी ये सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ज़रदारी साहब की छुट्टी हो रही है। नकवी साहब ज़रदारी साहब के बहुत करीब है, जिस तरह वो आर्मी चीफ़ के करीब है इस तरह वो ज़रदारी साहब के भी करीब है। तो इस लिहाज से शायद सहाफ़ी ने सवाल किया कि ये ज़्यादा इनके जवाब से कुछ ज़्यादा मानेखेज़ बात निकल सकती है। लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब सिर्फ़ एक फ़िक्रे में दिया कि सोशल मीडिया की ख़बरों पर ना जाएं। थ्योरी ये है कि 27वीं तरमीम होगी और उसके नतीजे में ज़रदारी साहब की छुट्टी करा के आर्मी चीफ़ साहब जो है फील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर वो पाकिस्तान के सदर बन जाएंगे। अच्छा, इसमें दो बातें हैं जो कंट्राडिक्टरी हैं, जो कि लग्गा नहीं खाती इस थ्योरी से। मतलब इसी थ्योरी में ये कहा गया है कि 27वीं तरमीम 2/3, ज़ाहिर है वो 2/3 अक्सरियत से ही तरमीम हो सकती है, इसके अलावा हो नहीं सकती, और इस तरमीम के ज़रिए ज़रदारी साहब की छुट्टी करा दी जाएगी। अच्छा, इसमें पहली जो कंट्राडिक्शन है, सेल्फ़ कंट्राडिक्टरी खबर है। ये असल में एजाज़ सैयद साहब ने अपने प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक की थी। मुझे नहीं पता कि वो ये कौन ऐसा ताकतवर आदमी है जो इस तरह की खबरें ज़िम्मेदार सहाफ़ियों को फीड करता है और वो उस पर यकीन कर लेते हैं। पहली बात यह है कि 2/3 अक्सरियत का मतलब है पीपल्स पार्टी ज़रदारी के ख़िलाफ़ वोट देगी, यानी पीपल्स पार्टी ज़रदारी को वोट आउट करेगी इस खबर के मुताबिक, क्योंकि हुक्मरान जमात के पास अगर 2/3 अक्सरियत है कौमी असम्बली में तो वो उसमें पीपल्स पार्टी के 75 अरकान कौमी असम्बली शामिल हैं, तब वो 2/3 अक्सरियत बनती है। और इसी तरह सेनेट में भी सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी बनकर सामने आएगी। हालिया जो अब इलेक्शन हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इसके बाद पीपल्स पार्टी की सीटें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो पीपल्स पार्टी के बारे में ये दावा करना कि वो आसिफ ज़रदारी को वोट आउट करेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये तरमीम फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मर्ज़ी से लाई जा रही है कि अब्बू जान की छुट्टी कराओ। ये बात किसी के समझ में आती है। हैरत की बात है कि जिन सहाफ़ियों ने ये ख़बर फैलाई, और एजाज़ सैयद साहब ने तो ज़रदारी साहब की खबर दी, लेकिन इससे पहले मोहम्मद मालिक साहब और नजम सेठी साहब इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि आर्मी चीफ़ साहब जो है वो सदर बनना चाहते हैं या उनको सदर बनाए जाने का प्रोग्राम है। ये दोनों को जो इतला मिली है वो गलत है। मालिक साहब तो खैर PTI के बड़े कट्टर हमदर्द हैं, वो तो ऐसी ख़बरों की तलाश में रहते हैं। लेकिन नजम सेठी साहब एक मरतबा फिर ट्रैप हो गए और गालबन ये प्रोग्राम को पॉपुलर करने का एक ज़रिया भी होता है इस तरह की कंट्रोवर्सी, चाहे वो कितनी ही बेबुनियाद क्यों ना हो। और दूसरी बात यह है कि आइनी तरमीम के ज़रिए सदर की छुट्टी नहीं हो सकती, यानी क्या आइन में तरमीम करके ये इस शिक का इजाफ़ा किया जाएगा कि एक शख्स जिसका नाम आसिफ अली ज़रदारी है वो अब इस तरमीम के तहत सदारत से नाअहल किया जाता है।
کوئی بات دماغ کو لگنے والی کوئی بات نظر آتی ہے، یعنی وہی کہ عقل کا جو مٹکا ہے وہ انہوں نے پھوڑ ڈالا ہے اور اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ حقیقت میں آرمی چیف کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے صدر بننے کا۔ ان کو جتنے اختیارات چاہیے وہ ان کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ ان کے پاس ہیں، اور وہ فیلڈ مارشل ہے، اور اس بات کی 90% توقع کی جا سکتی ہے یا کی جانی چاہیے کہ عاصم منیر صاحب کی جو مدت ملازمت ہے آرمی چیف کے طور پر، اس میں ایک توسیع انہیں اور مل جائے گی۔ پھر وہ صدر کیوں بنے؟ پاکستان میں ایک روایت ہے کہ جو بھی آرمی چیف پاکستان کا صدر بنا وہ کراچی سے لے کر پشاور تک عوام کی گالیاں کھا کر رخصت ہوا، اور عاصم منیر صاحب ایسے آدمی نہیں ہیں جن کو مفت کی گالیاں کھانے کا شوق ہو، جبکہ وہ اختیارات پہلے ہی انجوائے کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو بات ہو رہی ہے تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے نہیں ہو رہی، وہ آرمی چیف سے ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ جو جتنی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، اب پتہ نہیں پاکستان میں کوئی ذمہ دار کونسل بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے۔ مثلا ایک پروگرام اگر اس بارے میں ہو جاتا ہے تو اس ذمہ دار ادارے کو ایک چوکسی لیٹر جاری کرنا چاہیے تمام حضرات کے نام کہ یہ خبر بالکل بے بنیاد ہے، اس پر تبصرے نہ کیے جائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 دنوں سے اس حوالے سے سینکڑوں پروگرام ہو چکے ہیں، ٹی وی چینلز پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی سینکڑوں پروگرام ہو چکے ہیں کہ آرمی چیف آ رہے ہیں، وہ صدر بن رہے ہیں، زرداری کی چھٹی ہو رہی ہے، اور آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل ہو رہا ہے، 18ویں ترمیم ختم ہو رہی ہے۔ بھائی کوئی 18ویں ترمیم ختم نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی کرنا چاہتا ہے۔ 27ویں ترمیم میں عدلیہ اور انتظامی معاملات کے حوالے سے کچھ ایسی اصلاحات کی جائیں گی جن سے نظام حکومت مزید بہتر طور پر چل سکے اور سازشی عناصر کا سدباب ہو سکے۔ اس کے علاوہ 27ویں ترمیم اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے، یہ بہت جلد سامنے آ جائے گی۔ اچھا، اب جو نظام تلپٹ ہونے کی خبریں ہیں، ان کا ایک حصہ اور ہے جن کے اندر صداقت موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریاستی ادارے بہرحال حکومتوں سے مطمئن نہیں ہیں۔ وفاقی حکومت کے بارے میں بھی کرپشن کی رپورٹیں مل رہی ہیں، صوبائی حکومتوں کے بارے میں بھی مل رہی ہیں۔ کے پی اور پنجاب سے تو بہت بڑے پیمانے پر کرپشن کی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ ظاہر ان کی جانچ پڑتال ہوگی، پتہ چلے گا کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے اور کتنا مبالغہ ہے۔ اور سندھ سے بھی کرپشن کی رپورٹیں آ رہی ہیں، اور بلوچستان تو خیر ماشاءاللہ وہ ایسا صوبہ ہے جو چلتا ہی کرپشن کی بنیاد پر ہے۔ وہاں جو بھی ہے، چاہے وہ کسی ریاستی ادارے کا ہے، چاہے وہ کسی سیاسی ادارے کا ہے، چاہے وہ حکومت کا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کا ہے، وہاں کرپشن جمہوریت کا بنیادی اصول ہے۔ ان کرپشن کے حوالے سے ایک بے اطمینانی پائی جاتی ہے، اور پھر خاص طور پر وفاقی حکومت کی ان ایکٹیونیس۔ ایک طے شدہ بات تھی کہ جب حکومت میں آئے مسلم لیگ اور ان کے اتحادی پچھلی مرتبہ عمران خان کو ہٹا کر، تو اس وقت یہ بات خود انہوں نے تسلیم کی کہ ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا ہے ملک بچانے کے لیے۔ تو اس وقت ایک اندازہ تھا ان پارٹیوں کا بھی اور ان کے ہمدردوں کا بھی اور ان کے سرپرستوں کا بھی کہ مشکلات کا دور ہے، لیکن یہ حکومتیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر سال 2 سال کے بعد کچھ ایسی کارکردگی دکھائیں گی کہ عوام میں ان کی جو حمایت ہے وہ واپس بحال ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خاص طور پر وفاقی حکومت نے جو کارنامے انجام دیے ان سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے حکومت کی گڈ ول کو بھی، اور اس کا بلیم پھر ان کے سرپرستوں پر بھی جاتا ہے جو قدرتی امر ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس پر کوئی توجہ۔ اچھا، خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ یعنی پہلے یہ خبر تھی اور اس وقت میں نے آپ کو دی تھی کہ یہ اشارے مل رہے ہیں کہ وفاقی حکومت شاید تبدیل کر دی جائے، لیکن ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب ایسی خبر آتی ہے تو اس کا مطلب لازماً یہ نہیں ہوتا کہ حکومت ہر صورت تبدیل ہوگی، بلکہ اس کا مقصد ایسی خبریں فیڈ کرنے کا یا ایسا تاثر امپریشن دینے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ حکومتیں سنبھل جائیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں، خطرے سے ڈر جائیں۔ تو دیکھیے اب یہ خطرے سے ڈر جانے والی بات کس حد تک، امید کس حد تک پوری ہوتی ہے،
کیونکہ وفاقی حکومت کی جو عدم فعالیت ہے اور جس طرح انہوں نے ٹیکسیشن کی ہے اس سے عوام کے اندر اتنا زیادہ رد عمل ہے جو پہلے نہیں تھا. یعنی ٹیکسیشن اس طرح کی ہے کہ مراعات یافتہ طبقے کو اتنی فیاضی اور سخاوت سے مراعات دی گئی ہیں، مزید ٹیکسوں سے چھوٹ دی گئی ہے کہ جس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی، اور غریب اور لوئر مڈل کلاس کی آبادی پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، ان کو واقعتاً قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے. تو یہ چیز سامنے ہے کہ معاملات وفاقی حکومت کے خاص طور پر اچھے نہیں ہیں. اگر وہ سنبھل جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدھے وزیر تو ویسے ہی حال مست ہیں. مثلاً خواجہ آصف صاحب کسی بھی ایشو پر بیان دیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہوش میں ہیں کہ نہیں ہیں. ظاہر ہے وہ شریف آدمی ہیں، کوئی ایسا ویسا نشہ نہیں کرتے، لیکن عمر کا تقاضا ہے یا بے خودی ہے، ان پر کوئی بے خودی چھا گئی ہے، یا ان کے اندر کوئی ری ایکشن ہے، غصہ ہے، جس کا وہ نکاس اس طرح کی بے تکی اور فضول قسم کی باتوں سے کرتے ہیں اور حکومت کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. خیر، اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ عمران خان کی تنہائی. ہمارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے، یہ وہ خوابوں کی دنیا میں زندہ ہے کہ عمران خان بڑا مقبول ہے اور بڑا ڈٹا ہوا ہے اور حکومت جھک گئی ہے اس کے سامنے. ہاں، پہلے میں آپ کو یہ ایک مزیدار بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا وہی میڈیا جو پرسوں تک یہ غل مچا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب معافی مانگنے آ رہے ہیں عمران خان سے، اور عمران خان کو مشورے دے رہے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب معافی مانگنے آئیں تو آپ نے ان سے کیا کہنا ہے، معافی دینی ہے یا نہیں دینی، اور اس خبر کے درست ہونے پر اصرار کر رہے تھے. اور جب پتہ چلا کہ یہ خبر سراسر جھوٹی ہے تو کل سے وہی سوشل میڈیا اب یہ غل مچا رہا ہے کہ یہ خبر ایک سازش کے تحت مسلم لیگ نے چلوائی ہے تاکہ تحریک کو سبوتاژ کیا جا سکے. یعنی آپ اتنے بھولے ہیں کہ مسلم لیگ نے ایک سازش کے تحت خبر چلائی اور آپ نے اس پر سینکڑوں پروگرام اور لاکھوں ٹویٹ کر دیے کہ نواز شریف معافی مانگنے آ رہا ہے، اور 4-5 دن طوفان مچانے کے بعد اچانک آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ یہ تو مسلم لیگ کی سازش تھی، تحریک کو ناکام کرنے کے لیے چلائی گئی تھی. دوسرا سوال یہ ہے کہ تحریک کون سی تحریک بھائی جس کو ناکام کرنے کے لیے اتنی بڑی سازش رچی گئی. تو خیر، انڈیا کا ایک مشہور صحافی ہے سندانند دھومے، وال اسٹریٹ جرنل کا یہ کالمسٹ ہے، لیکن اس نے یہ بات اپنے کالم میں نہیں لکھی، ایک ٹویٹ میں لکھی. ٹویٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان کو ساری دنیا بھول گئی ہے، کوئی اس کا نام نہیں لے رہا، کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، اور وہ جیل کے اندر بند ہے، سختیاں برداشت کر رہا ہے، اور کوئی اس کا حال نہیں بتا رہا، کوئی حال اس کا پوچھ نہیں رہا. اور یہاں تک کہ پاکستان کا جو ڈائسپورا ہے، یہ برطانیہ میں اور امریکہ میں جو بڑے بااثر پاکستانیوں پر مشتمل ہے، وہ بھی عمران خان کو بھول گئے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کے نام پر میوٹ کا بٹن لگا دیا ہے. یعنی عمران خان کا تذکرہ نہ باہر سے کوئی کرے نہ ہم کریں، یعنی عمران خان ہمارے لیے مر گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ سندانند صاحب نے یہ نہیں کہا، انہوں نے صرف میوٹ کا لفظ استعمال کیا اور باقی جو بات کی جو میں نے بتائی. اچھا، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں بھی عمران خان کو پارٹی والے بھول گئے ہیں. جب بھی کوئی تاریخ ہوتی ہے ملاقات کی یا کیس کی سماعت ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنے افراد ہوتے ہیں جیل کے باہر. یعنی ایسے لیڈر کے لیے جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مقبول لیڈر ہے، ہماری جند جان ہے، اور اگر یہ نہیں تو پاکستان بھی منظور نہیں، تو اس کے لیے جیل کے باہر کم سے کم 1000-1200 کا ہجوم تو ہونا ہی چاہیے. اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، لیکن چلیے منیمم ہم کر لیتے ہیں. لیکن وہاں تو 100 آدمی بھی نہیں ہوتے، کبھی 10 ہوتے ہیں، کبھی 15 ہوتے ہیں. اس سے زیادہ آدمی وہاں آپ نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں. یعنی پاکستان والے بھی عمران خان کو بھول گئے اور پارٹی بھی بھول گئی ہے. پارٹی کی قیادت پوری ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک دل ہی دل میں کہتی ہے اور زبان حال سے اس کا اظہار کرتی ہے کہ عمران خان اندر ہی رہے تو اچھا ہے. اور جہاں تک بیرونی ملک پاکستانیوں کا تعلق ہے تو اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے. ریاست سے کچھ لوگوں کے رابطے ہوئے، جو کچھ رابطے تو خیر نون تھے، یعنی وہاں سے لوگ آئے اور وہ ملے
لیکن ان کے علاوہ بھی رابطے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے خاص طور پر امریکہ کے پاکستانیوں نے پاکستان کے وہ حالات معلوم کیے جو ان کے علم میں نہیں تھے۔ پاکستان کے بارے میں جاننے کا ان لوگوں کا واحد ذریعہ پی ٹی آئی کی کہ یوٹیوبر تھے یا سوشل میڈیا سیل کی رپورٹیں، اسپیس گفتگو وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں تھیں، اور ایک یک طرفہ قسم کی تصویر تھی۔ اب جب انہیں پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر حالات کیا ہیں، معیشت کے حالات کیا ہیں، دفاعی حالات کیا ہیں، دفاعی معاملات کیا ہیں، پاکستان کو کہاں کہاں سے خطرہ ہے، پختونخوا میں دہشت گردی کا ایشو کیوں ہے، اور عمران خان نے 9 مئی کو کیا کیا، یہ ساری تفصیلات جیسے جیسے ان تک پہنچی، پاکستانیوں میں ایک بڑی تعداد کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ کچھ لوگ تو خاموش ہو گئے کہ بھی اب ہم کیا کریں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مجلسوں میں بیٹھ کر یہ ظاہر کرتے ہیں، یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے اس پی ٹی آئی کی سیاست میں اب ملوث نہیں ہونا۔ اور ایک تو یہ طبقہ ہو گیا، اور ایک وہ طبقہ ہے جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ بس انقلاب کل آئے گا یا پرسوں آئے گا، وہ مایوس ہو گیا اور وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں میں عمران خان کی سیب بہت ہے، تو اس سے مراد 2 ہی ملک ہوتے ہیں، امریکہ اور برطانیہ۔ باقی ملکوں میں یہ صورتحال نہیں ہے جو امریکہ میں تھی یا برطانیہ میں تھی۔ مثلا مڈل ایسٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کی بھاری اکثریت عمران خان کے خلاف ہے یا وہ غیر سیاسی ہے۔ اسی طرح باقی ملکوں میں تو پاکستانی ہیں ہی بہت کم۔ تو لے دے کہ یہ 2 ملک رہ جاتے تھے، یا تیسرا ملک کسی حد تک فرانس، جہاں پی ٹی آئی کی اچھی فالوورشپ موجود ہے، لیکن وہ میجارٹی والا تصور نہیں ہے۔ تو اب امریکہ میں تو یہ معاملہ ہو گیا، اور اب عملاً عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جس کی لیڈری صرف سوشل میڈیا پر چلتی ہے۔ سوشل میڈیا سے باہر عمران خان ایک غیر مؤثر چیز بن چکا ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ بنگلہ دیش پر حملہ کر کے اس کا ایک علاقہ اس سے چھین لے گا، اور اس نے ایسٹیمیٹ یہ لگایا تھا کہ رد عمل میں کچھ نہیں ہوگا، امریکہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا، چین مذمت کرے گا، پاکستان مذمت کرے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ وہ حملہ کیوں کرنا چاہتا تھا، اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ جو انڈیا کا نارتھ ایسٹ ہے، 7 ریاستیں ہیں وہاں، آسام ہے، میگھالیہ ہے، منی پور ہے، میزورام ہے، یہ ان کو باقی بھارت سے ملانے کے لیے ایک کاریڈور بنگلہ دیش کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اس کے اوپر ہمالیہ پہاڑ ہے اور بھوٹان کی ریاست ہے اور چین کی سرحد ہے۔ تو یہ کاریڈور جو ہے یہ بھی پہاڑی ہے، اور اس میں سے صرف ایک ریلوے لائن اور ایک سڑک کی گنجائش ہے، اور وہ بھی بڑی خطرناک، دشوار گزار، مشکل سے چلنے والی ٹرین۔ اچھا، بنیا بہت بڑی مقدار میں سامان تیار کرتا ہے نارتھ ایسٹ کو بھیجنے کے لیے۔ وہ مال کلکتہ کے ریلوے اسٹیشن پر، کیونکہ وہاں سے گاڑیاں چلتی ہیں، یا کچھ یو پی سے سامان آتا ہے زیادہ کلکتہ سے، تو وہ کئی ہفتے ٹرک وہاں کھڑے رہتے ہیں۔ صورتحال ایسی ہے۔ تو یہ انڈیا کے دل میں خیال تو یہ بہت پہلے سے تھا، لیکن بی جے پی جب آئی تو اس نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اس کاریڈور کو چوڑا کرنا ہے۔ کس طرح چوڑا کرنا ہے؟ رنگ پور ڈویژن پر قبضہ کر لینا ہے۔ تو یہ کاریڈور چوڑا ہو کر 60-70 میل کی وسعت میں پھیل جائے گا، اور ایک یا 3 ریلوے لائنیں اور سڑکیں، ہائی ویز ہم یہاں سے نکال کر نارتھ ایسٹ سے مل جائیں گے۔ اور بنگلہ دیش تو بڑا ترنے والا ہے، اس لیے ایک تو اس کی فوج 1 لاکھ کے لگ بھگ ہے، بہت تھوڑی فوج ہے، لیکن چلیے 1 لاکھ کی فوج لڑ تو سکتی ہے، لیکن اس زمانے کی جنگ میں جو جدید طیارے اور جو میزائل ڈیفنس سسٹم، ان تینوں چیزوں میں بنگلہ دیش کا جو حال ہے وہ کافی پتلا ہے۔ بنگلہ دیش نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی اسے خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس لیے اس نے تیاری نہیں کی، اس کے پاس اتنے فنڈز بھی نہیں ہوں گے۔ تو بھارت نے یہ سوچا تھا کہ بنگلہ دیش کا رقبہ بھی بہت چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا رقبہ ہے کہ انڈیا کے جہاز دونوں طرف سے آنن فانن پورا بنگلہ دیش عبور کر کے واپس اپنے علاقوں میں جا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بی جے پی نے باقاعدہ ایک فیصلہ کیا کہ پہلے اس کے لیے ماحول بنایا جائے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کی ایک اہم لیڈر نے یہ مطالبہ پریس کانفرنس میں داغ دیا تھا کہ رنگ پور ڈویژن میں ایک الگ ریاست بنائی جائے، یعنی وہ ریاست تو نام کی ہوگی لیکن عملاً بھارت کا قبضہ ہوگا۔
تو یہ ماحول بنانے کی ابتدا تھی، اور یہ پاکستان سے بھارت کی جو جنگ ہوئی جس میں بھارت نے پاکستان پہل کی، اس جنگ سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے، ہفتہ دو ہفتے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ماحول بنایا جانا تھا، مزید لوگوں نے پریس کانفرنسیں کرنی تھی، میڈیا میں مضامین لکھے جانے تھے، ٹی وی شوز میں اس پر بحث ہونی تھی، بات ہونی تھی، اور جب فضا بن جاتی تو انڈیا نے حملہ کر دینا تھا۔ لیکن پھر پاکستان اور انڈیا کی جو جھڑپ ہوئی، جو 4 روزہ جنگ ہوئی، اس کے بعد جو حقائق سامنے آئے وہ انڈیا کی نظروں سے اوجھل تھے۔ انڈیا کے وائس آرمی چیف راج سبرامنی نے جو پرسوں بیان دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جنگ میں اس لیے مار کھا گئے کہ ہمارا مقابلہ ایک ملک پاکستان سے نہیں تھا بلکہ چین اور ترکی سے بھی تھا۔ اس بیان پر کافی تبصرے آپ نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، مجھے اس پر تبصرہ نہیں کرنا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس بیان کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اس میں ایک توسیعی لنک ہے، یعنی اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ بنگلہ دیش میں جا کر مل جاتی ہے۔ اگر انڈیا کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر انڈیا نے بنگلہ دیش پر حملہ کیا تو بنگلہ دیش کی فوج جو جواب دے گی وہ تو دے گی، لیکن پاکستان اور چین یہ سرحدی اور سفارتی دباؤ پیدا کریں گے جس کا مقابلہ انڈیا نہیں کر سکے گا۔ سرحدی دباؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور چین حملہ کر دیں گے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی یہ حکمت عملی ہوتی ہے، بارڈر پر دباؤ بڑھانا، دشمن کو انڈر پریشر لانا۔ یہ ٹیکنیک اب پاکستان بھارت سے بہتر سمجھتا ہے، اور چین تو پہلے ہی بہتر سمجھتا تھا۔ یعنی اب یہ جو ایک نیا نقشہ بنا ہے چین اور پاکستان اور ترکی کا، اس میں ایک ذلی وجود بنگلہ دیش کا بھی ہے۔ اب آپ نقشہ دیکھیں اور دیکھیں کہ انڈیا کے مغرب میں پاکستان ہے، شمال میں چین ہے، اور مشرق میں بنگلہ دیش ہے، اور مشرق میں بنگلہ دیش نہیں ہے بلکہ برما بھی ہے، میانمار، جو چین کا اتحادی ہے۔ تو اب بنگلہ دیش پر انڈیا حملہ کرنے کا میرا خیال ہے سوچے گا بھی نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 اشروں میں الٹا بنگلہ دیش والے آگے بڑھ کر آسام، میگھالیہ، میزورام، اروناچل، جو بھی یہ 7 ریاستیں ہیں، ان میں سے کچھ رقبے کو بنگلہ دیش یہ کہہ کر قبضے میں لے لے کہ یہ تو بنگالی اکثریت کے علاقے ہیں، اور وہ ہیں ان 7 ریاستوں میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بنگالیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ کوئی ریاست بنگالیوں کی اکثریت پر مبنی نہیں ہے، لیکن مختلف ریاستوں کے کچھ علاقے، کچھ تحصیلیں کہہ لیں، 1-2 ضلع کہہ لیں، جہاں بنگالیوں کی اکثریت ہے، خاص طور پر آسام میں جہاں 25% آبادی بنگالی ہے، اور وہ بنگلہ دیش کے جو بارڈر کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں آسام کے، ان میں بنگالیوں کی اکثریت ہے۔ تو جس طرح روس نے یوکرائن پر یہ کہہ کر حملہ کیا کہ یوکرائن کا جو مشرقی علاقہ ہے یہ تو روسی اکثریت کا ہے، لہٰذا یہ روس کا ہے، تو اس بات کو بنگلہ دیش بھی اپنے لیے مثال بنا سکتا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔